अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। लेबनान दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले कैंसर के केसेस और अमवात का हामिल मुल्क बन गया। पुर्तगाल में मजहबी वजूहात की बिना पर चेहरा ढांपने की मुमानियत। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की माली जरूरियात पूरी करने का ऐलान कर दिया। पाक अमेरिका ताल्लुकात अब किस तरह आगे बढ़ेंगे, और मोदी के दौर में भारत में 1 लाख से जायद किसानों की खुदकुशियां। ये थी टॉप स्टोरीज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं लेबनान की। लेबनान दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले कैंसर के केसेस और अमवात का हामिल मुल्क बन गया है। एक स्टडी हुई है, उसके मुताबिक लेबनान में कैंसर के नए केसेस में 1990 से लेकर 2023 तक की अगर बात की जाए, तकरीबन ये 33 साल बनते हैं। तो इनके दरमियान, इन 33 सालों के दौरान तकरीबन 162% इजाफा देखने में आया है, जबकि अमवात की अगर बात की जाए तो उनमें तकरीबन 80% इजाफा हुआ है। लेबनान ने मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा कैंसर की शरह ज़ाहिर की है, और ये जो है कैंसर जो है उसमें ब्रेस्ट कैंसर टॉप पर है, फेफड़ों का कैंसर है और मसाने का कैंसर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फैला हुआ है। और लेबनान में अगर ब्रेस्ट कैंसर की शरह की बात की जाए तो दीगर ममालिक के मुकाबले में वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके पीछे ज़ाहिर है कई अवामिल हैं, और इनमें सबसे बड़ा जो अमल है वो तो तंबाकू नोशी का है। बहुत ज़्यादा रुझान है वहाँ पर तंबाकू नोशी का। फिर उसके अलावा फ़ज़ाई आलूदगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जनरेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, ज़रई केमिकल्स का जो इस्तेमाल है, और जो सेहत आमा का जो निज़ाम है वो भी वहाँ पर बड़ा कमज़ोर है। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर वहाँ कैंसर जो है वो काफ़ी फैल रहा है। और अगर हम इस स्टडी के अलावा भी जो दीगर रिपोर्ट देखें तो वहाँ पर भी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मेंशन करती है कि लेबनान जो है वो कैंसर केसेस में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला मुल्क जो है उनको करार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, और अब लेबनान के बाद आपको लेकर चलते हैं पुर्तगाल की तरफ। पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर कर लिया है जिसके तहत अवामी मकामात पर मजहबी या सिनफी वजूहात की बिना पर चेहरा ढांपने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस इकदाम को मुतअद्दिद मुसलमान ख़वातीन के चेहरे के नकाब को निशाना बनाने के तौर पर देखा गया है। और पुर्तगाल की जो अदालत है उसमें जो एक्सट्रीम राइट विंग जो इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट जमात है जिसका नाम है चेगा, ये उन्होंने पेश किया था कानून, और उसमें कहा यह गया कि बुर्का जो है वो पूरे जिस्म को ढांपता है और नकाब सिर्फ आँखों के गिर्द जगह छोड़ता है, जिससे अवामी मकामात पर पहनने पर पाबंदी होनी चाहिए। और बिल में यह भी कहा गया कि इबादत गाहों, सिफारती दफातर और हवाई जहाज़ों में जो नकाब की इजाज़त है वो बरकरार रहेगी। अब पुर्तगाल में इस बिल के तहत चेहरा ढांपने वाली जो ख़वातीन हैं उन पर 200 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक जुर्माना भी आयद किया जा सकता है जो भी इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। सदर जो हैं मार्सेलो रेबेलो दे सोसा, उनकी मंजूरी के बाद बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। ताहम उनके पास इख्तियार ये भी है कि इस बिल को वीटो कर दें या फिर आईनी अदालत को भी भेज सकते हैं। तो अब देखते हैं कि वो इस बिल के हवाले से क्या करते हैं। अब बात करते हैं कुछ यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की माली ज़रूरियात पूरा करने का ऐलान कर दिया है, और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से यूक्रेन के लिए अगले 2 बरस इमदाद जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि माली ज़रूरियात की तफसीलात और जो तरीक़ाकार है उस पर हतमी फ़ैसला होगा दिसंबर में। लेकिन अब ये देख लें कि यूक्रेन के पीछे किस तरीके से पूरा यूरोपीय यूनियन खड़ा है, और बुनियादी तौर पर ये यूक्रेन के पीछे नहीं खड़े हुए हैं, ये रूस के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। और जितने भी यूक्रेन के मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, इकनॉमिक जो इश्यूज़ हैं, वो सब अब यूरोपियन यूनियन जो है वो हल करेगी। अगली खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं बरतानिया। बरतानिया में पुलिस ने जिनसी ज़्यादती के जुर्म में कैद एक ऐसे इथोपियन पनाहगज़ीन की तलाश शुरू कर दी है जो कि गलती से जेल से रिहा हो गया था। और ये शख्स जिसका नाम है हदोश गर्बरसलासी के ब्यातो, ये शख्स जो है ये एक छोटी कश्ती के ज़रिए बरतानिया में पहुंचा था, और इससे
एपिंग में एक 14 साला लड़की से जिनसी ज़्यादती के जुर्म में गुज़िश्ता महीने 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और जेल हुकाम के मुताबिक के बातों को इमिग्रेशन जो डिटेंशन होती है, वो इमिग्रेशन डिटेंशन का एक सेंटर होता है, वहाँ पर मुंतकिल किया जाना था ताकि उसको फिर डिपोर्ट किया जा सके, मुल्क बदर किया जा सके। लेकिन इंतज़ामी गलती के बायस उसे एचएमपी क्लिम्सफोर्ड जेल से रिहा कर दिया गया और वाक़े के बाद जेल हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि एक अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 और 8 जुलाई को के बातों ने एक 14 साला लड़की और एक खातून को जिनसी तौर पर हरासा किया था, जिसके बाद मुल्क भर में शदीद एहतजाज हुआ था और सितंबर में अदालत ने उसे 12 महीने कैद के साथ 5 साल के लिए जो एक प्रिवेंशन ऑर्डर है उसके लिए वो जारी किया था और उसके तहत उसे किसी भी खातून के करीब जाने या रब्ता करने से रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर ये वाक़या पेश आया कि ये पुलिस की जो कस्टडी है उससे ये गायब हो गया और अब दोबारा से पुलिस इसकी तलाश कर रही है। आगे बढ़ते हैं और अमेरिका का रुख करते हैं, जहाँ पर हम जानते हैं कि जो आइस जो नामी महकमा है उसके ओहदेदार इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक क्रैकडाउन किए हुए हैं। असाइलम जिन लोगों ने लिया है, जो तारिकीन वतन हैं, जो महाजरीन हैं, उन पर और किसी भी शख्स को आइस के जो डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो आते हैं, अपनी जो कैद है उसमें ले लेते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं और इसमें कोई कैद नहीं है कि आपके पास चाहे ग्रीन कार्ड हो चाहे ना हो। इस वक्त बात वहाँ पर सिर्फ ये चल रही है कि अगर आपके हवाले से कोई भी बात अमेरिकी हुकूमत को बुरी लगती है, जो कि आपके अपने ख़यालात हो सकते हैं या अपना कोई सोशल मीडिया मैसेज हो सकता है या फ़लस्तीन की सपोर्ट हो सकती है, तो आपको अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक असाइलम सीकर था जिसने लीगल रेजिडेंसी का केस वहाँ पर जीता है और यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका के डिटेंशन सेंटर्स में कई हफ्ते गुजारे इस शख्स ने और अब ये केस जीत चुका है। और इस हवाले से हम बात करेंगे। फैसल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जो अमेरिका की हुकूमत का जो शटडाउन है उसके हवाले से भी कुछ इनसे बात कर रहे हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो ट्रंप इंतज़ामिया का इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है वो महाजरीन की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है और एक पाकिस्तानी की कहानी आपने शेयर की अपने सोशल मीडिया पर, वो कहानी क्या है और किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा उनको, ये भी ज़रा बताइएगा प्लीज़। जो एक पाकिस्तानी की कहानी सामने आई है उसमें अहम पहलू ये है कि उनका पहले से ही एक असाइलम केस पेंडिंग था जो गुज़िश्ता 3 बरस से चल रहा था। अब उनका फाइनल जो हियरिंग प्रोसेस था, क्योंकि आमतौर पर असाइलम केसेस में 2 बड़ी हियरिंग्स होती हैं जिन्हें मास्टर हियरिंग कहा जाता है, और उनकी एक हियरिंग 2024 में हो चुकी थी। अब उनकी फाइनल हियरिंग होनी थी अक्टूबर 2026 में। वो यहाँ वाशिंगटन डीसी के नवाही इलाके रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट जो है उसके अहाते से किसी का इंतज़ार करते हुए गाड़ी में मौजूद थे जब उन्हें हिरासत में लिया गया, और इब्तदाई तौर पर उन्हें यहाँ से कुछ ही फासले पर मौजूद रियासत वर्जीनिया के अंदर शंटली आइस डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया और वहाँ पर उनसे बुनियादी सवालात हुए। वहाँ से उन्हें कुछ रोज़ रखने के बाद उन्हें फिर रिवर साइड डिटेंशन कैंप जो कि रियासत वर्जीनिया के अंदर ही मौजूद है वहाँ ले जाया गया और वहाँ भी कुछ रोज़ उन्होंने गुजारे, और आखिरकार उन्हें एक ऐसी जगह ले जाया गया जो कि इस बारे में जानी जाती है कि वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है डिटेनीज़ के साथ, माइग्रेंट्स के साथ, वो कोई बहुत ज़्यादा इंसानी नहीं होती, जिसे फार्मविल डिटेंशन सेंटर कहा जाता है। तो ये जो पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट रखते हैं, इनका मामला इन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर ये सारी कहानी हमारे साथ बयान की। ये क्योंकि पहले से ही इनका पेंडिंग केस मौजूद था। अब जब ये गिरफ्तार हो गए रूटीन की इमिग्रेशन रेड के दौरान, और क्योंकि ये रेड उस वक्त हुई सितंबर के महीने में जब वाशिंगटन डीसी के अंदर नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। अब इनको आइस के हुक्काम यहाँ से हिरासत में ले गए और इन्हें 2 मुख्तलिफ मकामात पर रखा और तीसरे एक ऐसे डिटेंशन कैंप में रखा जहाँ से फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल होता है या वहाँ से डिपोर्टेशन होती हैं। अब इनकी क्योंकि फाइनल हियरिंग 2026 के अक्टूबर में थी, तो इनको हिरासत में ले जाने के बाद इनका वो हियरिंग प्रोसेस स्पीड अप कर दिया गया और इनकी सारी हिस्ट्री देखी गई और इन्हें नॉन क्रिमिनल जो है वो एक डिटेनी के तौर पर ट्रीट किया गया, क्योंकि इनके ऊपर कोई जुर्म नहीं था। तो दैट्स वाई इनका जो मास्टर हियरिंग का प्रोसेस 1 साल बाद आना था उसे 1 साल पीछे कर दिया गया और यहाँ अक्टूबर 2025 में इनकी हियरिंग हुई, जहाँ पर इनसे जो सवालात जवाबात हुए वो बड़े अहम थे। यहाँ पर इंसानी बुनियादों पर ही इन्हें इनका असाइलम जो है वो
اپروو کیا گیا. ان سے کافی ٹف سوالات بھی ہوئے, پولیٹیکل اسائلم کیس تھا ان کا, اور ان سے اس حوالے سے خاص طور پر سوالات ہوئے پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے, جو سچویشن انہوں نے فیس کی, اور جو ان کی سٹینڈنگ تھی, جو ان کا کور سٹانس تھا, تو اس بارے میں کافی ٹف ان کے کوسچنز ہوئے. یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اس وقت جو آئس ہے, امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ہے, ان کی اپنی الگ سے کورٹس ہیں, اور ان کورٹس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ یہاں پر جو ججز تعینات ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹس اسائن کیے جاتے ہیں. میکسیمم انہوں نے ڈینائی کرنے ہوتے ہیں کیسز, لیکن اگر اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں, ڈاکومنٹیشن پوری ہے, کوئی کرمنل معاملہ نہیں ہے, اور صرف انسانی حقوق کا ہی معاملہ تو اس بنیاد پر گرانٹ کیا جاتا ہے, تو انہیں بھی انسانی حقوق کی بنیاد پر ہی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر جو ہے وہ گرانٹ کیا گیا. ان کے کیس میں ایک بہت امپارٹنٹ اسپیکٹ یہ تھا کیونکہ ان کا پہلے سے پینڈنگ اسائلم کیس تھا, جیسے کہ ہم نے بتایا, تو ان کی گرفتاری کے بعد ایک تو ان کا فائنل ہیئرنگ کی ڈیٹ 1 سال پیچھے کر دی گئی, اور ساتھ ہی ان کی جو ریگولر جس کورٹ میں, جس فیڈرل امیگریشن کورٹ میں ان کا کیس پہلے سے لگا ہوا تھا, جہاں پہلے سے ایک ماسٹر ہیئرنگ ہو چکی تھی, اس عدالت کو ہی ان کا کیس ان کے وکیل کی درخواست پر ٹرانسفر کیا گیا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آئس کی جانب سے گرفتار کیے جاتے ہیں امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کی طرف سے, کسٹم اینڈ بارڈر پٹرول کی طرف سے, تو ان لوگوں کو ٹرمپ انتظامیہ کی اس جو نیشنل کرائم ایمرجنسی ہے اس وقت, اس دوران صرف امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کی ہی کورٹس ڈیل کرتی ہیں. لیکن ان کے یہ جو پاکستانی شہری ہیں, ان کے جو لائر ہیں, انہوں نے اس بارے میں پہلے تو ان کے پارول کی پٹیشن ڈالی تھی کہ انہیں پارول پر رہا کیا جائے, جو کہ ریجیکٹ ہوئی, اور پھر انہوں نے یہ پٹیشن بھی ڈالی کہ ان کا کیس اسی ریگولر فیڈرل امیگریشن کورٹ میں ڈالا جائے جس کورٹ نے ان کا پہلے ہی ایک ہیئرنگ کر رکھی ہے اور انہیں 1 سال مزید آگے کی ڈیٹ دے رکھی ہے. تو الٹیمیٹلی پھر اسی کورٹ کو ریفر ہوا کیس, اور وہاں پر ظاہر ہے کہ آئس کے حکام بھی موجود تھے, ان کے لائر بھی موجود تھے, اور یہ خود بھی موجود تھے, اور وہاں پر سخت سوالات کا تبادلہ, اور آخرکار انہیں انسانی بنیادوں پر جو اسائلم گرانٹ کر دیا گیا. اچھا فیصل، آئس کی حراست میں رہنے والے افراد کے حقوق کیا ہیں اور ان کے خلاف ہونے والی جو خلاف ورزیاں ہیں اس کے بارے میں کیا کوئی قانونی اقدامات موجود ہیں؟ ویسے تو یہ جس پاکستانی شہری کی ڈیٹیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, ان کے مطابق جن حراستی مراکز میں انہیں رکھا گیا وہاں صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے, اور اس بارے میں امریکہ کے اندر جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں اور میڈیا کے اندر اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں کہ جو مائیگرنٹس ہیں, جو ڈیٹینیز ہیں بالخصوص, ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کوئی بہت زیادہ ہیومینیٹیرین نہیں ہے, کوئی ہیومن کنڈیشنز وہاں پر نہیں ہے. بالخصوص جس ڈیٹینشن سینٹر میں اس پاکستانی شہری کو رکھا گیا, اور ان کے مطابق وہاں ایک اور پاکستانی شہری بھی تھا جو کہ کچھ کرمنل چارجز کی بنیاد پر اس کے ڈپورٹیشن کے آرڈرز بھی آ گئے تھے. ان کے مطابق وہاں پر کرمنل اور نان کرمنل جو ڈیٹینیز تھے ان کے یونیفارم الگ تھے, لیکن انہیں رکھا ایک ہی سیل میں گیا تھا, اور وہاں کیپیسٹی جو ہے اس سیل کی اگر 20 سے 25 لوگوں کی تھی تو وہاں 100 لوگوں کو رکھا گیا تھا. اب اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں اس طرح کی رپورٹس آتی رہی ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی اس دوسری کرائم ایمرجنسی کے دوران, کہ ایک تو جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور جن حراستی مراکز میں رکھا جا رہا ہے وہاں کیپیسٹی سے زیادہ اوور لوڈ اسے کیا جا رہا ہے, اس کے نتیجے میں لوگوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں, لوگوں کی مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے, لوگوں کی صورتحال خراب ہوتی ہے. حالانکہ اسی پاکستانی شہری کے مطابق اور جو دیگر اعداد و شمار سامنے آئے ہیں, ان ڈیٹینیز کو بنیادی کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں آئس کے حراستی مراکز میں, جیسے کہ یہ اپنے وکیل سے بات کر سکتے ہیں, اپنی فیملی سے بات کر سکتے ہیں, میڈیکل کنڈیشنز مانگ سکتے ہیں, کھانے کی یہ ڈیمانڈز کر سکتے ہیں, اور بہتر طریقے سے رہنے کی ایک ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جو کہ ان کا حق ہوتا ہے. لیکن یہ پاکستانی شہری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں پر غیر انسانی صورتحال تھی, وہاں پر ریسٹ رومز جو ہیں وہ فلڈڈ تھے, اور انہی سیلز کے اندر وہ موجود تھے جہاں نہانے کا موقع کم ملتا تھا, خوراک ایک مخصوص قسم کی دی جاتی تھی جو دن میں 2 مرتبہ دی جاتی تھی, اور زیادہ تر سیلز کے اندر ہی رکھا جاتا تھا. تو یہ آج کے حراستی مراکز جو ہیں اس کے بارے میں امریکہ کے اندر پہلے اس طرح کی ڈیٹیلز آتی رہی ہیں امریکی میڈیا میں, ٹاپ کے جو اخبارات ہیں جیسے کہ واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز اور دیگر جو اخبارات ہیں ان کے اندر اس طرح کی سٹوریز آتی رہی ہیں, اور اس بارے میں کافی زیادہ ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید بھی ہوتی رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اور بھی کچھ معاملات ہیں امریکہ کے, میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان پر بھی بات کی جائے. ایریزونا یونیورسٹی نے ٹرمپ انتظامیہ کی تجویز کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب فرمائش کیا تھی جی ٹرمپ انتظامیہ کی, یہ بھی ذرا بتائیے گا, اور اس فیصلے کا اثر دیگر یونیورسٹیز پر کیا ہو سکتا ہے؟
جی بالکل، باقی محکموں کی طرح صدر ٹرمپ نے کچھ یونیورسٹیز سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے تعلیمی نظام کے اندر یہ جو ڈائیورسٹی، ایکویٹی اور انکلوژن والا معاملہ ہے آپ اس کو ختم کریں اور ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیز کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی وفاقی فنڈنگ بند کر دی جائے گی۔ ایسے میں مجموعی طور پر ابتدائی 7 یونیورسٹیز ریجیکٹ کر چکی ہیں صدر ٹرمپ کے اس ڈیمانڈ کو۔ 9 ایسی یونیورسٹیز تھی مجموعی طور پر، جس میں ابھی تک صرف یونیورسٹی آف ٹیکسس جو ہے اس نے حامی بھر لی ہے کہ وہ اس چیز پر دستخط کر لیں گے جو صدر ٹرمپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن جو باقی 7 یونیورسٹیز ہیں جس میں بالخصوص یونیورسٹی آف ایریزونا ہے، یونیورسٹی آف ورجینیا اور پھر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اس میں موجود ہے، براؤن یونیورسٹی موجود ہے اس میں، اور MIT جیسے بڑے ادارے موجود ہیں، یہ ساری ہی یونیورسٹیز جو ہیں یہ ریجیکٹ کر چکی ہیں صدر ٹرمپ کی اس ڈیمانڈ کو۔ اور ان اداروں کی جانب سے جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ انسٹیٹیوشنل فریڈم جو ہے ہم اس کو سسٹین کریں گے، اسی کی بنیاد پر دوسرے گروپ سے، دوسرے ملکوں سے آنے والے جو طلباء ہیں وہ فریلی انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اس انسٹیٹیوشنل فریڈم کے اندر رہتے ہوئے گرو کرتے ہیں، یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں جو ہم انہیں ایگزیکٹلی امریکی روایات کے مطابق، یا جو ایک تعلیمی ہمارا نظام یہاں پر رائج ہے اور صدیوں سے ہے اس کے مطابق ہم انہیں سکھاتے ہیں، اسے ہم ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بنیادی معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں اگر مجموعی طور پر 9 یونیورسٹیز کو کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ کو ہمارے ساتھ الائن ہو کر چلنا ہے، اس میں سے 7 ریجیکٹ کر چکی ہیں، ایک صرف یونیورسٹی آف ٹیکسس جو ہے وہ اس نے حامی بھر لی ہے، ایک جو ہے اس کی بارے میں ابھی مشکوکیت موجود ہے کہ وہ حامی بھرے گی یا نہیں، لیکن اکثریت کے ادارے اس معاملے کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ پہلے یہ معاملہ بہت کنٹروورشلائز ہوا تھا اور فنڈنگ بند کر دی گئی تھی، جیسے کولمبیا یونیورسٹی تھی اور ہارورڈ تھی، پھر ان یونیورسٹیز نے لا سوٹس داخل کیے تھے اور ان لا سوٹس میں، ان قانونی مقدمات میں وہ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف جیت بھی گئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں یہ روایت موجود ہے، جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اپنے ہاں انسٹیٹیوشنل فریڈم موجود ہے، اس کو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہ صدیوں سے موجود ہے۔ تو کوئی بھی انتظامیہ جو اپنے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کچھ ریفارمز کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو مشکل ہوتا ہے اس پر امپلیمنٹ کرنا۔ اب کچھ ذرا حکومتی شٹ ڈاؤن کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کب تک جاری رہنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ کیا حکومت اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے درمیان کسی معاہدے کی کوئی امید کی جا سکتی ہے؟ کوئی ایسا ہم دیکھ سکتے ہیں معاملہ کہ یہ شٹ ڈاؤن ختم ہو؟ جی، اس وقت جو گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہے اسے 3 ہفتوں سے زائد کا اب وقت ظاہر ہے کہ ہو چکا ہے۔ اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کی کچھ کی ڈیمانڈز ہیں جس میں وہ کچھ سوشل سیکیورٹی پروگرامز کی بات کرتے ہیں، امیگریشن کی بات کر رہے ہیں، بالخصوص ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، اور جو فیڈرل اسپینڈنگ ہے اس کے بارے میں وہ ان کی ڈس انگیجمنٹ موجود تھی، انہوں نے اس کو بائی پارٹیزن نہیں ہونے دیا فیڈرل فنڈنگ کے لیے، اور اس کے مطالبات یہ تھے ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹس کے یہاں ہاؤس کے اندر کہ ٹرمپ انتظامیہ جس طرح سے اوور لک کر رہی ہے یا جس طرح سے چیزوں کو ٹریٹ کر رہی ہے اس کے نتیجے میں ایک لارجر پاپولیشن امپیکٹ ہو رہی ہے، بالخصوص جو ہیلتھ کیئر کا معاملہ تھا، جو میڈیکیڈ اور میڈیکیئر یہاں کی جو بڑی اہم جو ہیلتھ کی انشورنس کمپنیز ہیں جن کی فنڈنگ ہوتی ہے فیڈرل سے، اور ان کمپنیوں کی جانب سے سٹیزنز کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں بہت زیادہ کنسرن ہلکا ہوتا ہے اور ہیلتھ کے حوالے سے لوگ ریلائی کرتے ہیں گورنمنٹ پرووائڈڈ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہوتا ہے جو یہاں پر بڑی انشورنس کمپنیز ہیں۔ اب صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے وہ سارا ٹیکس کا پیسہ ان کمپنیوں کو نہیں پرووائڈ کریں گے جو کہ اللیگل لوگوں کو، مائیگرنٹس کو یہ جو ہے انٹرٹین کر رہے ہیں۔ تو ڈیموکریٹس کا جو کلیم ہے کہ اوور آل امریکی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، صدر ٹرمپ اس کو دوسرے اینگل سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے نیریٹو کو کہ یہ آپ امریکیوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ آپ اللیگل ایلینز کی، اللیگل لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو یہاں آتے ہیں اور وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے سرکاری پروگراموں سے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرا جو ایک اہم معاملہ ہے ظاہر ہے کہ جو ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ کا ہے، اس بارے میں بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے امریکہ کے اندر جو کہ حکومت کی طرف سے مہیا کی گئی سرکاری اسکیموں کے تحت گھر لیتی ہے۔ اب وہ سارا سلسلہ اس وقت بری طرح سے ڈیمیج ہے، ٹرمپ انتظامیہ نے آ کر اس کو بھی ری اسٹرکچر کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر بہت بڑے کنسرن ہے۔ پھر امیگریشن کی جو ریٹز ہو رہی ہیں ظاہر ہے وہ سب کے سامنے ہے، بہت بڑے پیمانے پر ورک فورس ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے اور اس سے عام امریکی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ سارے کنسرنز تھے جو ڈیموکریٹس کے تھے اور وہ اس لیے فیڈرل فنڈنگ کے لیے حامی نہیں بھر رہے تھے
کہ جب تک ٹرمپ انتظامیہ اپنی ان سخت گیر پالیسیوں میں تبدیلی نہیں لاتی، اس میں نرمی نہیں لاتی اور وہ معاملات نہیں کرتے جو امریکیوں کی ضرورت ہے، تو ڈیموکریٹس جو ہیں ان دونوں ایوانوں کے اندر کسی بھی ایسے وفاقی بل پر دستخط نہیں کریں گے جس سے حکومت چل سکے۔ تو مجموعی طور پر یہ ایک بڑا شٹ ڈاؤن ہے۔ اس سے پہلے بھی جو پچھلا شٹ ڈاؤن ہے وہ صدر ٹرمپ کے ہی پچھلے دور میں ہوا تھا، وہ 35 دنوں کا تھا۔ اس وقت اب یہ تیسرے ہفتے میں داخل آلموسٹ ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ جلد توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بریک تھرو ہو سکے گا، کیونکہ لگاتار ہی ڈیموکریٹس بھی اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ ان معاملات پر بارگین نہیں کریں گے جب تک ٹرمپ انتظامیہ اس پر نرمی نہیں دکھاتی، اور ٹرمپ انتظامیہ بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ جب تک کہ وہ کسی صورت بھی ایسی کوئی بھی سپینڈنگ نہیں ہونے دیں گے جو کہ ان کے خیال میں اللیگل لوگوں کے پاس جاتی ہے۔ جی اچھا، شٹ ڈاؤن سے اب تک اگر ہم بے روزگار ہونے والے افراد کے بارے میں بات کریں تو وہ کتنے افراد ایسے ہوں گے تقریباً جو کہ بے روزگار ہو چکے ہیں؟ جی بالکل، ٹرمپ انتظامیہ کے اس دوسرے دور میں اگر جنوری سے اکتوبر تک کے اعداد و شمار دیکھے جائیں تو 1 کروڑ سے زائد لوگ اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں۔ یہ زیادہ تر ان امیگرینٹس کی تعداد ہے جو اس خدشے کے پیش نظر اپنی نوکریوں پر نہیں جا سکے ہیں کہ اگر وہ جائیں گے تو وہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کے آنے سے پہلے جس طرح کی صورتحال تھی، جو لیوریج لوگوں کو تھی، جو انہیں گنجائش ان کے لیے موجود تھی، بہت زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہو رہی تھی، یا انہیں یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ ان کی ورک پلیس پر آ کر ریڈز ہوں گی، تو وہ سلسلہ نہیں تھا۔ اب یہ سب سلسلہ ہو رہا ہے، تو دیٹس وائی ایک بڑی تعداد ہے جو یا تو کام چھوڑ چکی ہے یا ان نے متبادل ایسے کام اختیار کر لیے ہیں جہاں وہ امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ریڈ سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، فیصل شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، جرنلسٹ ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی ٹرمپ انتظامیہ کے معاملات کی۔ اب بات کرتے ہیں کچھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے۔ پاکستان اور امریکہ گزشتہ کچھ عرصے میں اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ قریب آئے ہیں، اور وہ جو ایک دوری جو بن گئی تھی ان دونوں ممالک میں، وہ اب دوری جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دونوں ممالک اب قریب آتے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اور پاکستان کس سے اس معاملے سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ اس پوری صورتحال کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے اور اس میں رسکس کیا کیا ہیں موجود ہیں؟ اس پوری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ آغا محمد صالح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سینئر انالسٹ ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آغا صاحب، یہ جو ایک طریقے سے پوری عالمی منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، پاکستان اتنا اہم ہو گیا ہے، پاکستان کے بارے میں اگر ہم اب دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں میں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، آج پہلی صف میں وہ کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا بھر کے جو ڈپلومیٹک معاملات ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور واشنگٹن کی پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کا جو شفٹ ہے وہ اب دنیا دیکھ رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملے ہیں، سب نے دیکھی ہے گرم جوشی۔ تو آپ کے خیال میں اس شفٹ کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ تعلقات کیوں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں اور کیسے بہتر ہوئے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ کا جو ہے نا ہیٹ اینڈ لو رومانس ہمارے ساتھ تو ہمیشہ 77 ایئرس میں چلتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس وقت صدر ٹرمپ کے ساتھ جو ہمارا افیئر ہے، وہ اگر ان کی پچھلی مدت میں دیکھیں تو پچھلی مدت میں 2 واقعات ہوئے تھے کہ عمران خان تشریف لائے تھے، اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے، اور ارینا میں وہ آئے تھے اور انہوں نے ملاقات کی تھی۔ لیکن اس کے فوراً بعد انڈیا نے بھی اسی طرح کا ایک ارینجمنٹ کیا، ایک ارینا میں اپنی انڈین کمیونٹی کو اکٹھا کیا، اور مودی کے ساتھ تو وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہ پورا انہوں نے ارینا کا سرکل کیا تھا۔ تو وہ کتنا ایک بہت بڑا ایک تبدیلی تھی اور ٹوسٹ تھا انڈیا کی فیور میں۔ پھر اسی عرصے میں کشمیر پہ قبضہ کیا انڈیا نے، انیکس کیا، عمران خان کی حکومت کچھ نہیں کر پائی، اور ہماری معاملات ایسے ہی چلتے رہے۔ اور آج ایک جو ہے صورتحال وہ بالکل مختلف نظر آ رہی ہے۔ آج جنگ سے چند دن پہلے صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ یہ 2 ملکوں کا معاملہ ہے۔ ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو ان کے داماد ہیں انڈیا کے، وہ بھی ہندوستان سے واپسی پہ انہوں نے ایک اسی طرح کا سٹیٹمنٹ دیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مفادات کی دنیا ہے، اور اس مفادات میں امریکہ فرسٹ، اور امریکہ فرسٹ، امریکہ کے جہاں مفادات ہوں گے صدر ٹرمپ وہاں آپ کو کھڑے نظر آئیں گے۔ اس کے لیے وہ کوئی ان کے پاس کوئی اف اینڈ بٹس نہیں۔ اچھا، اب یہ جو تعلقات میں بہتری ہوئی ہے دونوں ممالک کی، اس کا ہم اگر کریڈٹ دینا چاہیں تو اصل کریڈٹ اس پوری سچویشن کا کس کو جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر کریڈٹ دینا چاہیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کا کریڈٹ ہے،
کہ انہوں نے وہ اس آئس کو بریک کیا اور ان سے وہ جو پہلی غیر روایتی ان ایکسپیکٹنگ ملاقات ہے وہ کی انہوں نے. کریڈٹ تو بہرحال ان کا ہے. اور صدر ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں شرم الشیخ میں ایجپٹ میں اس کا اظہار بھی کیا ہے اور ان کو ایک عظیم فیلڈ مارشل کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ تو انہی کا ہے. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور ظاہر ہے ہسٹوریکلی اگر جو بھی شخص پڑھے گا تو وہ یہی بات کرے گا کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، چاہے وہ سوویت یونین کا معاملہ ہو یا امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کا معاملہ ہو، افغانستان میں کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اس کا معاملہ ہو. اب پاکستان جو ہے وہ کس طرح اس مرتبہ بہتر طور پر آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان ہمیشہ ہم نے اپنے آپ کو بہت کم قیمت پہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے. پرائس لیس رہے ہیں ہم. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ اپنی اکانومی پہ توجہ دے سکتے ہیں. آپ ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں اپنی فارن پالیسی کو فکس کرتے ہوئے. دیکھیے ہمسائے جو آپ کے ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے. ہندوستان آپ کا ہمسایہ ہے اور ہمیشہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، پاکستان قائم ہے، ہندوستان ہے تو آپ کا ہمسایہ رہے گا. چین آپ کا ہمسایہ ہے وہ رہے گا، ایران آپ کا ہمسایہ ہے وہ رہے گا، افغانستان آپ کا ہمسایہ ہے وہ رہے گا. تو آپ کو اپنے ہمسایوں سے وہ تعلقات بھی مینج کرنے ہیں، ان کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک رکھنے ہیں، اور پھر امریکہ سے آپ نے دوستی بھی رکھنی ہے. تو اس کے لیے ایک بہت توازن چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیلنس جو ہے وہ پاکستان کے ہاں پاکستان کی فارن پالیسی میں مجھے نظر نہیں آتا. اچھا، کئی مبصرین جو ہیں وہ اسے یوں بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت کو لگام ڈالنے کے لیے ٹرمپ نے پاکستان کو اہمیت دینا شروع کی ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے عنقریب کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ سے دوبارہ اس کے تعلقات بہتر ہو جائے، وہ محبوبہ جو ہے وہ مان جائے اور امریکہ اور بھارت کے یارانے ہو جائیں. تو پھر جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کے قریب آنے کے بعد پاکستان پھر کہاں کھڑا ہوگا؟ ہم پھر اس پکچر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ایک بہت غیر متوقع شخصیت ہیں. وہ ایک سیاستدان نہیں ہیں اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر ڈیل کوئی نہیں کر سکتا بحیثیت ایک کاروباری شخص کے. اور ان کا ایک خاص مزاج ہے جس کو ہم نپے تلے انداز میں، ایک سیاسی انداز میں یا ریاست کی سطح پہ لینے کی کوشش کریں گے تو ہماری مس کیلکولیشن ہو جائے گی. اف یو ہیو ٹو ون دا پریزیڈنٹ، تو یہ پریزیڈنٹ جب تک پریزیڈنٹ ہیں، وائٹ ہاؤس ہے، اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہے، یہاں اگر ان کے اندر بھی ان کی مخالفت ہوگی کسی ایشو پہ تو وہ اس پہ اگر ان کے دل میں یہ بات ٹھان لیں تو وہ اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں. تو وہ دوستی بھی نبھاتے ہیں اور اپنی دشمنی میں بھی اس حد پہ جاتے ہیں. مودی سے ناراضگی کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ جب وہ اپنا واپس آئے تھے کانفرنس سے یورپ سے، وہ برکس کی میرا خیال ہے میٹنگ تھی نیٹو کی، جس میں وہ کر رہے تھے یوکرین کے مسئلے کو حل. تو وہاں سے وہ ایک دن جلدی واپس آ گئے تھے. تو یہاں جلدی واپس آنے کے بعد انہوں نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی اور اسی ملاقات کے بیچ میں انہوں نے مودی کو میسج دیا کہ آپ جا رہے ہیں واپسی پہ تو مجھ سے ملیں. مودی نے ان سے ملنا گوارا نہیں کیا یا ان کا وہ تھا. تو وہ صدر ٹرمپ نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا ہے کہ کل تک یہ شخص جو ہے میرے ہاتھ تھامنے کے لیے میرے آگے پیچھے گھومتا تھا، اور آج اگر میں اس کو واشنگٹن میں خود دعوت دے رہا ہوں تو یہ شخص بہانہ بنا کے چلا گیا. اور ہندوستان میں انہوں نے جا کے مودی صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو انکار کیا کہ میں نے درگا ماتا کی یا فلاں پوجا پہ جانا تھا اور میں اس لیے میں تو ہندوستان آ گیا، ہم دیکھیں گے. اور انہوں نے صدر ٹرمپ کو بیسیکلی نو لفٹ کا جو میسج دیا، وہ آج مودی کیا پورا ہندوستان نو لفٹ پہ کھڑا ہے. اور بلکہ ان کے H1B1 ویزاز جو ہیں وہ بھی انہوں نے معطل کر دی، اس کے اوپر ایک بہت بڑی فیس عائد کر دی، ٹیرف عائد کر دیا. پریشر ہے، رشیا سے تیل لینے کی، تجارت کرنے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. تو انڈیا ایک مشکل میں ہے. لیکن کب ہندوستان ان کے قدموں میں جھک جائے، کیونکہ دیکھیے ان سے بہتر خوشامد کوئی نہیں کر سکتا. نو ڈاؤٹ کہ شہباز شریف صاحب نے ان کا جو قصیدہ پڑھا ہے مصر میں، وہ اس جیسا قصیدہ جس پہ انگشت بداں ہے تمام دنیا کے لوگ. اور اٹلی کی جو پریزیڈنٹ تھیں وہ بھی اس کو بڑے یعنی حیرت زدہ سے دیکھ رہی تھیں کہ شہباز شریف کس طرح سے ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو جس دن انہوں نے مودی صاحب نے ان کے قدموں پہ سر رکھ دیے تو انہیں زیادہ بہتر ایک خوش آمدید اگر مل گیا تو پاکستان کو یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب دیکھنا ہے کہ ان کو کون راضی رکھتا ہے اور کن ٹرمز پہ راضی رکھتا ہے. اچھا، ایک تو آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کیا تھا کہ جی تارکین وطن کے جو مسائل ہیں ان کو پاکستان جو ہے وہ اس پوری صورتحال سے فائدہ حاصل کر کے سالو کروا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس بدلتے تعلق سے پاکستان کیا کس قسم کے فوائد حاصل کر سکتا ہے؟
اس ریلیشن شپ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس نیرو ونڈو آف اپرچونٹی، یو پٹ اے بیس آن دس، اور جب بیس آپ بنا لیتے ہیں تو ٹی پی ایس کے بعد آپ کو جو اقتصادی معاملات ہیں اس پہ آپ کے قرضوں کے جو ہے نا، ورلڈ بینک کا ہے، آپ کے آئی ایم ایف کے بیرونی قرضے ہیں، ان پہ آپ اس قرضوں پہ اس مدت کے لیے انٹرسٹ فریز کی کمپین بنا سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور جو ان حالات میں اس کو یعنی کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا معاشی فائدہ، اگر آپ کے 3 سال پاکستان کو ٹیمپرری پروٹیکٹڈ سٹیٹس ڈکلیئر ہونے کے بعد اگر آپ کی لابی مضبوط ہو، جس طرح سے آپ نے صدر ٹرمپ کو راضی کیا ہے، تو صدر ٹرمپ کی ایک فون کال بھی اوے ہے کہ یہ قرضوں پہ سود ہی اگر معاف کر دیا جائے، 3 سال اگر آپ کو سود نہ ادا کرنا پڑے ان قرضوں پہ، تب تک کہ پاکستان کی معیشت ان بحرانوں سے ریکور نہیں کرتی جو قدرتی آفات کے نتیجے میں آئے ہیں، کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے آپ کو فوری طور پہ۔ اور اگر ہم کچھ رسک کی بات کریں تو اس رشتے میں پاکستان کے لیے رسک کیا کیا انوالوڈ ہیں جس کو پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے؟ دیکھیے جی، صدر ٹرمپ جب تک وائٹ ہاؤس میں اس میں تو رسک ہی رسک ہے، پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے ہر اس شخص کے لیے رسک ہے جو ان کے ساتھ ان کی ناراضگی کو انہیں وہ کیا کہتے ہیں پرووک کرے گا، اور جو انہیں پرووک کرے گا وہ ان کی ناراضگی کا خطرہ مول لے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ رسک تو ہے۔ صدر ٹرمپ انپریڈکٹیبل شخص ہیں، صدر ٹرمپ کو راضی کیسے رکھنا ہے؟ فی الحال تو بڑے راضی ہیں، اگر اس راضی کی اسپرٹ میں ان سے کچھ لے لیا جائے، خاص طور پہ اگر 1.5 لاکھ 2 لاکھ پاکستانی جو ہیں یہاں پہ تارکین وطن، جن کا مستقبل اگر بچتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہوں گے۔ ہیومن ایسٹ از ون آف دا بگیسٹ ایسٹ، کہ اگر 1 لاکھ پاکستانی بھی اس سے فائدہ ان کو ملتا ہے تو 1 لاکھ خاندان جو ہیں پاکستان کے، ان کی اکانومی، ان کی معیشت جو ہے وہ گرو کرے گی۔ اچھا، چین کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی اور چین کی جو ایک دوستی ہے وہ بڑی گہری ہے، اور چین کے مطابق پاکستان نے ہر قدم سے پہلے چین کو اعتماد میں لیا ہے۔ تو اب اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور پاکستان کس طرح سے دو متصادم طاقتیں ہیں نا، کیونکہ چین اور امریکہ کے تو تعلقات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں، تو ان دونوں کے ساتھ کیسے یہ ایک بیلنس مینٹین کر سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیے جی، چائنا کے ساتھ اس وقت تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جنگ تو چائنا کی وجہ سے جیتی ہے ہم نے۔ چین اگر مدد نہ کرتا ہماری تو یہ جنگ نہ جیت پاتے، یہ رافیل نہ گرتے، وہ ٹیکنالوجی جس پہ برسوں سے آپ کو پابندی تھی وہ آپ کو نہیں مل رہی تھی، اور امریکہ کی جو ٹیکنالوجی کا جو شفٹ ہے وہ تو ان کا پیراڈائم یہ ہے F-16 ملے تو ان کا تو لاگ، اگر یہاں سے F-16 آپ کی ایک بیس سے اڑ کے دوسری بیس پہ جاتا ہے تو وہ لاگ ان کو رائٹ ریئل ٹائم میں اویلیبل ہوتا ہے۔ اور چائنا کے ساتھ اگر آپ نے جو پارٹنرشپ کی ہے ڈیفنس کا، جو آپ نے وہ کیا ہے تیاروں کی بنانے کی جو بات کی ہے JF-10 اور JF تھنڈرز، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چائنا کے ساتھ وہ بیلنس رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ اپنے یعنی 7 سمندر پار دوست پہ اتنا وہ بھروسہ کرتے ہوئے اگر سارے آپ اپنا ویٹ ایک کشتی میں ڈال دیں گے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ 1971 ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ٹیلی ویژن پہ سنتے تھے، ہم ریڈیو پہ سنتے تھے کہ 7واں بیری بیرا جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے، لیکن وہ کبھی نہیں پہنچا، اور پاکستان 2 لخت ہوا۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، آغا محمد صالح صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان اور امریکہ کے بدلتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت میں کسانوں کی خودکشیوں سے متعلق نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی تازہ رپورٹ آئی ہے۔ NCRB کی یہ جو رپورٹ ہے یہ ایک ہوش ربا رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ نے مودی حکومت کی ناکام زرعی پالیسیوں کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ سب کے سامنے یہ بتا دیا ہے اس رپورٹ نے کہ مودی جو ہے وہ کسانوں کے حوالے سے، زرعی معاملات کے حوالے سے ایک نہایت برا حکمران ثابت ہوا ہے۔ اب جو سٹیٹسٹکس ہیں اس رپورٹ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2014 سے لے کے 2023 کے درمیان یہ جو 9 سال ہیں، ان 9 سالوں میں بھارت میں 1,11,000 سے زائد کسان جو ہیں وہ خودکشیاں کر چکے ہیں۔ 1,11,000 سے زائد کسانوں کی خودکشیاں 9 سالوں میں، بہت بڑا نمبر ہے یہ، بہت بڑا فگر ہے یہ۔ اور اگر صرف سال 2023 کی بات کی جائے تو سال 2023 میں ریاست مہاراشٹرا میں سب سے زیادہ اموات ریکارڈ ہوئی ہیں، جہاں پر 10,000 سے زائد کسانوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اور جو ایک بین الاقوامی تحقیقاتی جریدہ ہے انٹرنیشنل جرنل آف ٹرینڈ ان سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کے مطابق بھارتی کسانوں کی جو خودکشیاں ہیں ان کی بنیادی وجوہات میں
38% جو خودکشیاں ہیں، تقریباً 38.7 ٹو بی ایگزیکٹ 38.7% خودکشیاں ایسی ہیں جو کہ کسانوں پر قرض ہوتا ہے اور وہ اس قرض کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. پھر 19.5% جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ زرعی مسائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اب اس رپورٹ کے مطابق مودی حکومت کی ناقص پالیسیوں کے نتیجے میں روزانہ تقریباً 31 بھارتی کسان خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں، اور حکومت کی جانب سے کسانوں کو دگنی آمدنی کا وعدہ کیا گیا تھا، فصل بیمہ اسکیم چلائی گئی تھی، یہ سب ناکام ہوئے، سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا ہے. ان تمام چیزوں کی ناکامی نے لاکھوں کسانوں کو قرض کے بوجھ تلے دبا دیا ہے. اور جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مودی کا جو نام نہاد شائننگ انڈیا کا جو ایک وہ امیج پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، شائننگ انڈیا کے پیچھے دیہی علاقوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی ہے، بڑھتی ہوئی غربت ہے اور بڑھتی ہوئی ناانصافی ہے، جس کی وجہ سے کسان تباہی کے دھانے پر آ گئے ہیں. اور زرعی بحران جو ہے اس پر حکومت مکمل طور پر خاموش ہے، اور ناکام جو پالیسیاں ہیں انہوں نے مودی کابینہ کو شدید تنقید کی زد میں لا دیا ہے. لیکن مودی کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک الگ پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ایک جھوٹی پکچر ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ 9 سالوں میں 1,11,000 سے زائد کسان بھارت میں خودکشیاں کر چکے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.